बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की मजीद 2 माह के लिए जमानत मंजूर कर ली। नवाज शरीफ की जमानत मशरूत तौर पर मंजूर की गई है। नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर 8 हफ्तों के लिए उनकी सजा मुअत्तल कर दी गई है और उनकी जमानत पर रिहाई का हुक्म दिया गया है। अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत के लिए रिहाई की दरखास्त पर समाअत हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में अपने इलाज से मुतमईन है। पंजाब हुकूमत उनका इलाज कर रही है और वो पंजाब हुकूमत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने सरदार उस्मान बुज़दार से कहा कि आपको बुलाने का मकसद तमाम बीमार कैदियों के लिए इकदाम करना है। अदालत ने वज़ीर आला से जेलों के हवाले से रिपोर्ट लेकर उन्हें वापस जाने की इजाजत दी। मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की हालत को इंतहाई तशवीशनाक करार देते हुए कहा कि एक बीमारी का हल तलाश करते हैं तो दूसरी सामने आ जाती है। इंतहाई प्रोफेशनल डॉक्टर पर मुश्तमिल बोर्ड बनाया गया। नवाज शरीफ के प्लेटलेट इस वक्त 30,000 हैं और उनकी हालत खतरे में है। प्लेटलेट बनाने की दवा देते हैं तो नवाज शरीफ को हार्ट अटैक हो जाता है। अदालत ने डॉक्टर अदनान से पूछा कि आप जाती मुआलिज हैं। आपने रिपोर्ट पढ़ी जिस पर नवाज शरीफ के जाती मुआलिज ने कहा कि नवाज शरीफ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। वो जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। खदशा है कि हम उन्हें खो न दें। नवाज शरीफ को जान बचाने वाली अद्वियात दी जा रही हैं। बोर्ड ने नवाज शरीफ की बॉडी स्कैन का फैसला किया है। उनको पहले कभी इस हालत में और इतना बीमार नहीं देखा। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान ने अदालत को बताया कि प्लेटलेट की तादाद में कमी की वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी। 20 साल से नवाज शरीफ का मुआलिज हूं। उनकी हालत तशवीशनाक है। उनके दिल, गुर्दे, स्ट्रोक, शरियानों के सिकुड़ने की बीमारियों ने उन्हें शदीद बीमार कर दिया है। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, अगर नवाज शरीफ कुछ माह में ठीक हो जाते हैं तो फिर सजा का क्या होगा, जिस पर उनके वकील ने कहा कि नैब के पास इख्तियार होगा, जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त दे सकते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आर्टिकल 401 के तहत एग्जीक्यूटिव खुद ऐसे काम क्यों नहीं करता? क्या इसमें कोई रुकावट है? हुकूमत के पास बीमार कैदी के लिए इख्तियारात मौजूद है। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ की सेहत पर डॉक्टर की राय मोहतरम, वही एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर ने यह नहीं कहा कि नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, जिस पर अदालत ने कहा कि इसका जिक्र ही नहीं हुआ, आप सिर्फ बीमारी पर बात करें। नैब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के लिए 6 हफ्ते की सजा मुअत्तल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तली के लिए उस वक्त कुछ पैरामीटर तय किए थे। हुकूमत ने कहा कि अगर बैरून मुल्क से डॉक्टर दरकार हो तो वो भी बुलाया जा सकता है। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि किसने फैसला करना है? जब नवाज शरीफ ठीक हो गए तो सजा पूरी करेंगे। अगर कभी वो दोबारा सजा काटने के काबिल नहीं होते तो क्या होगा? क्या सजा को फिर ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? अगर जमानत हो जाए और चंद माह में नवाज शरीफ सेहतमंद हो जाए तो तरीका क्या होगा? नैब ने दलाइल के आगाज में नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज की इजाजत देने की मुखालफत की, ताहम बाद में नवाज शरीफ को मशरूत और महदूद मुद्दत के लिए जमानत देने की हिमायत करते हुए कहा कि ह्यूमन ग्राउंड पर नवाज शरीफ की मेडिकल हालत तशवीशनाक है। अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक टाइम फ्रेम के तहत सजा मुअत्तल कर दे। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ को मखसूस मुद्दत के लिए जमानत दी जा सकती है। इलाज के लिए मखसूस मुद्दत के लिए जमानत का तरीक़ेकार सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है, जबकि नवाज शरीफ केस में मेरिट पर बात नहीं करते। दूसरी सूरत यह है कि दरखास्त जमानत को इल्तवाम में रख दिया जाए। इस दौरान नवाज शरीफ की दोबारा मेडिकल रिपोर्ट यानी ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट मंगवा ली जाए। सिर्फ इंसानी बुनियादों पर यह बयान दे रहे। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि हमारा अलमिया यह है कि एग्जीक्यूटिव अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते बल्कि दूसरों के कंधे इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ की जमानत के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि नवाज शरीफ को जमानत दे दी जाए। दूसरा ऑप्शन यह है कि नैब की तजवीज के मुताबिक मशरूत जमानत दे दी जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नवाज शरीफ की जमानत के 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं। पहला ऑप्शन यह कि नवाज शरीफ को जमानत दे दी जाए। दूसरा ऑप्शन यह है कि नैब की तजवीज के मुताबिक मशरूत जमानत दी जाए। जबकि तीसरा ऑप्शन यह है कि हुकूमत को इख्तियार दे दिया जाए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद नवाज शरीफ की जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज किया
اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا جس کے مطابق ان کی ضمانت 8 ہفتوں کے لیے منظور کی گئی ہے، یعنی نواز شریف کی سزا 8 ہفتوں کے لیے معطل کر دی گئی ہے، انہیں 20-20 لاکھ روپے کے مچلکے جمع کرانا ہوں گے۔ عدالت نے سزا معطلی کا دورانیہ مکمل ہونے پر ایگزیکٹو اتھارٹی سے رجوع کرنے کے لیے بھی کہا ہے۔ اگر 8 ہفتوں کے بعد ملزم کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر یہ ضمانت بھی ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی درخواست منظور کی۔ اب لگتا یوں ہے کہ نواز شریف کی بیماری نے حکومت سمیت سبھی اداروں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ شدید نوعیت کی اس بیماری کے باعث ڈاکٹروں نے نواز شریف کی حالت کو تشویشناک قرار دیا۔ کوئی بھی ڈاکٹر نہیں کہہ رہا، حکومت بھی نہیں کہہ رہی، ڈاکٹر بھی نہیں کہہ رہے کہ نواز شریف کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ اب سوال یہ کہ عدالت نے وفاق اور صوبائی حکومتوں سے یہ پوچھا تھا کہ وہ نواز شریف کی مستقل ضمانت کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، تو لگتا یوں ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں جو عدالت کو جواب دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی گارنٹی نہیں دے سکتے، تو نواز شریف کی زندگی کی گارنٹی کیسے دیں گے؟ تو اس جواب پر ہی اتفاق کر لیا گیا۔ عدالت میں آج اس معاملے کا ذکر نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بلایا گیا، لیکن ان سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ صوبائی حکومت نے نواز شریف کے حوالے سے ان کو جو اختیارات ہیں وہ کیوں استعمال نہیں کر رہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے اس حوالے سے بھی کوئی دوبارہ سوال نہیں کیا۔ حیران کن طور پر اس معاملے کو دوبارہ ڈسکس نہیں کیا گیا۔ عدالت میں صرف نواز شریف کی بیماری اور اس پر نیب کو فریق مان کر نیب کے موقف کو ترجیح دی گئی۔ نیب نے عدالت میں نواز شریف کی ضمانت کی مخالفت نہیں کی، لیکن نیب نے نواز شریف کے بیرون ملک علاج کی اجازت دینے کی مخالفت کی۔ تو لگتا یوں ہے کہ نواز شریف کی ضمانت کا معاملہ حکومت کے دائرہ کار سے نکل کر نیب کے پاس چلا گیا، اور نیب کے نمائندوں نے ضمانت کی مخالفت تو نہیں کی، لیکن مستقل بنیادوں پر ضمانت دینے یا بیرون ملک علاج کی مخالفت ضرور کی۔ ہفتے کے روز جب عدالت نے نواز شریف کو 4 روز کے لیے عبوری ضمانت دی تھی تو اس حوالے سے وفاقی اور صوبائی نمائندوں سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ ضمانت کی مخالفت کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کیا لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ نواز شریف کو کچھ نہیں ہوگا، جس پر کئی بار عدالت نے سماعت میں وقفہ لیا، لیکن وفاق اور صوبائی حکومت نے معاملہ عدالت پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد نیب کی مخالفت نہ کرنے پر نواز شریف کو عبوری ضمانت دی گئی تھی، اور آج دوبارہ نیب کے ہی مخالفت نہ کرنے پر نواز شریف کو مزید 8 ہفتے کے لیے ضمانت دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ 8 ہفتے بعد بھی اگر نواز شریف کی صحت بہتر نہ ہو سکی تو پھر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جسٹس عامر فاروق، جسٹس محسن اختر نے یہ فیصلہ سنا دیا۔ نواز شریف کی طبی بنیادوں پر 8 ہفتوں کے لیے ضمانت منظور کر لی۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ۔ میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کی کیا ضرورت ہے، اور جس حساب سے کام چل رہا ہے میرے پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ 2-4 سال میں۔ بھٹی صاحب، عوام سے تو پوچھ لیں، وہ آپ کو اس دفتر میں اس کرسی تک پہنچانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ مولانا عوام کے ذریعے، یعنی عوام کو تو جو منتخب ہوتا ہے، میں بھی جتھا لے کے آ جاؤں گا، جب مولانا بنیں گے تو میں بھی ان کو ہٹا دوں گا، یعنی دھرنوں سے وزیر اعظم کو ہٹانا ہے تو میں بعد میں ہٹا کے میں بن جاؤں گا۔ نیشنل رپورٹس آئی ہیں، ورلڈ بینک ہو یا ورلڈ اکنامک فورم ہو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، وہ سب یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں پچھلے کئی سالوں سے بہت بھرپور مسائل تھے، جس کی وجہ سے بار بار پاکستان آئی ایم ایف جاتا تھا۔ آئی ایم ایف 22 دفعہ گیا، یہ 23واں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے۔ آئی ایم ایف جایا جاتا ہے جب تنخواہ اور ان کے پی این کی تنخواہ، ان کے ڈرائیور کی تنخواہ ایک ہے۔ کہ ہمارے ارشاد بھٹی صاحب جب جاتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف سے ملنے تو ان کا ڈرائیور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے یا باہر دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے؟ یہ حفظ مراتب ہے، یہ اپنی مثال دی ہے، یہ مثال دی ہے۔ ہاں جاتے ہیں نا، اکثر وہ ذکر بھی ہوتا ہے۔ بھٹی صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں، انہوں نے ناراض ہونا ہے، مطلب اب دیکھیں جی، اب جوک آف دا ڈے ہے، اتنی خوش فہمی ہے، جنہوں نے خود 2% سے کم ووٹ لیا ہے، ڈی آئی خان کے اندر بڑی بری مار قسم کی ان کو شکست ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور سے یہ جیت نہیں سکے۔ میں نے ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑا ہے، اگر میں جلسہ کروں گی تو ڈیرہ غازی خان میں کروں گی۔ حد اندازہ لگا ہے کہ اتنے ان پاپولر ہے، ان کا ایک ووٹ بینک نہیں رہا ہے، بالکل ان کی سیاست کی بیخ کا نہیں ہو گئی ہے۔ ریکارڈ پہ رکھ دوں، میں اپنا ویو تو نہیں دیکھ سکتا اس پروگرام میں، یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو اینکر بیٹھا ہوگا وہ وہاں بیٹھ کر ایک روبوٹ ہے، وہاں بیٹھ کر کہے کہ سر آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے، آپ کا کیا اور آپ کا کیا، بس اس کے بعد خاموشی سے سنے۔ جو اس کے اندر ڈائریکٹیو میں انہوں نے لاجک بنائی ہے، جو بیانیہ بنایا کہ اس وجہ سے آپ لوگ ایک دوسرے کے پروگرام میں نہ جائیں، یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔
یہ شاید مارشل لاز میں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. اسد عمر صاحب انہوں نے بھی مذمت کی, فواد چودھری صاحب نے مذمت کی, سینیٹر فیصل جوید جو کہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار انفارمیشن کے چیئر پرسن ہیں, انہوں نے بھی اس پیمرا کے ڈائریکٹیو کی مذمت کی. لہٰذا ایسا لگا کہ حکومت جو ہے وہ خود اس پیمرا کے ڈائریکٹیو کو نہیں مانتی. تو حامد صاحب یہ فیصلہ تھا کس کا آپ کے خیال میں, انتہائی مضحکہ خیز فیصلہ تھا؟ اور کچھ اہم خبریں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیا توہین عدالت کیس میں چیئرمین پیمرا کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت کے خلاف خبر چلانے والے چینل کا لائسنس معطل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پیمرا کے وکیل کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا نام استعمال کر کے پیمرا نے حکم جاری کیا. اگر عدالتی حکم پر ابہام تھا تو درخواست عدالت میں دیتے. چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے استفسار کیا کہ چیئرمین پیمرا کے پاس اختیارات ہیں, لیکن آپ نے پیمرا کی کس شق پر عمل درآمد کیا؟ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا کام واضح ہونا چاہیے, مگر پیمرا ہر چیز عدالت پر ڈال دیتا ہے. اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو پیمرا قانون کے مطابق فیصلہ کرے. جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ میرے خلاف کوئی غلط خبر چلی تو کیا میں ایکشن نہیں لوں گا. ایک غلط خبر چلا کر کہا گیا کہ نواز شریف کیس میں پیسہ چلا ہے. جو خبر چلائی گئی اس سے زیر التوا کیس کی شفافیت پر سوال اٹھتا ہے. چیف جسٹس نے کہا پیمرا کیسے کہہ سکتا ہے ٹی وی چینل کے مہمان کون ہوں گے, ایک معاملہ دوسرے پر ڈال دینے کا ٹرینڈ چل رہا ہے. چیف جسٹس نے چیئرمین پیمرا کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت کے خلاف خبر چلانے والے چینل کا لائسنس معطل کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیا. عدالت نے کہا اوپن عدالت میں وہ دونوں ٹاک شو چلائے جائے جس میں یہ بات کی گئی اور پروگرام کی ٹرانسکرپٹ بھی عدالت کو مہیا کی جائے. اور ملک بھر میں تاجروں کی جانب سے اضافی ٹیکسز اور شناختی کارڈ کی شرط ختم نہ کرنے پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جاری. مرکزی انجمن تاجران کی جانب سے 29 اور 30 اکتوبر کو شٹر ڈاؤن کی کال دی گئی تھی, جس کے باعث تاجروں کی چھوٹی بڑی تنظیموں نے ملک بھر میں جو اہم مارکیٹیں اور بازار بند رکھنے کا اعلان کیا. آج پورے ملک میں یہ بازار مارکیٹیں بند ہیں. تاجروں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 50,000 روپے سے زائد کی خریداری پر شناختی کارڈ کی شرط ختم کی جائے اور فکس ٹیکس عائد کیا جائے. تاجروں کی ہڑتال کے باعث وفاقی وزیر حفیظ شیخ نے اب رابطہ کیا ہے تاجروں سے اور انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا. امید ہے کہ تاجروں کا وفد کل حکومت سے مذاکرات کرے گا اور اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. ذرائع کا یہ کہنا کہ اگر حکومت سے معاملہ طے نہ پائے تو پھر 1 نومبر اور اس کے بعد بھی ہڑتال کی کال دی جا سکتی ہے. اب بات کرتے ہیں آزادی مارچ کے حوالے سے. آزادی مارچ کے شرکاء آج لاہور پہنچ رہے ہیں. مینار پاکستان پر ایک بڑا جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے جس میں اپوزیشن کے اہم رہنما خطاب کریں گے. لاہور میں آزادی مارچ کے شرکاء کا استقبال کرنے کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. جگہ جگہ استقبالیہ کیمپ بھی لگائے گئے ہیں. اس سے پہلے ملتان میں آزادی مارچ کے شرکاء نے زبردست پاور شو کیا. شرکاء کی بڑی تعداد نے ملتان کے جلسے میں شرکت کی. جیسے جیسے آزادی مارچ کی کارواں اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں شرکاء کی تعداد بڑھ رہی ہے. پنجاب میں آزادی مارچ کے شرکاء کو مناسب سیکورٹی فراہم نہ کیے جانے کی اطلاع ہے. اس کے برعکس مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے حکومت نے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ دشمن خفیہ ایجنسیوں را اور افغانستان کی NDS نے مولانا فضل الرحمان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے. دوسری طرف سیکورٹی کے نامناسب اور ناکافی اقدامات سے بھی بہت سے سوالات اٹھے. کیا عوام کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑا جا رہا ہے؟ اس سے قبل JUI فے کے انصار الاسلام گروپ پر پابندی کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی جس میں کہا گیا کہ انصار الاسلام نام کا کوئی تنظیم رجسٹرڈ ہی نہیں. جب کوئی رجسٹرڈ ہی نہیں تو پھر پابندی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے آزادی مارچ کے شرکاء کے راستے بند نہ کرنے کا حکم دیا اور KPK کی حکومت کو حکم دیا گیا کہ جب حکومت نے آزادی مارچ کی اجازت دے دی ہے تو پھر رکاوٹیں کیوں کھڑی کی جا رہی ہیں. عدالت نے اس موقع پر دلچسپ ریمارکس بھی دیے اور یہ کہا کہ حکومت نے اگر آزادی مارچ کی اجازت دے دی ہے تو تحریری طور پر عدالت کو لکھ کر دیا جائے تاکہ بعد میں اس پر کوئی یو ٹرن نہ لیا جا سکے. آزادی مارچ کے شرکاء اگلے چند گھنٹوں میں لاہور پہنچ رہے ہیں جہاں رات بھر قیام کریں گے. JUI فے کے مطابق لاہور میں 5 استقبالیہ کیمپ لگائے گئے جس میں ٹوکر نیاز بیگ پر JUI، یتیم خانے چوک پر پیپلز پارٹی، چبرجی مسلم لیگ نون،
दाता दरबार में JUI और बत्ती चौक पर जमीयत अहले हदीस के इस्तकबालिया कैंप होंगे। कल JUI के रहनुमा बत्ती चौक पर जलसा करेंगे, जिससे फजलुर रहमान खिताब करेंगे। उसके बाद कारवां इस्लामाबाद की तरफ चल निकलेगा। मुल्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने जलसा आम से खिताब किया। देखते हैं क्या फरमाया मौलाना फजलुर रहमान ने। कश्मीर पर मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, सिर्फ हम नहीं दुनिया की हुकूमतें भी जानती हैं कि तुमने कश्मीर का सौदा किया है और तुम कश्मीर फरोश हो। कश्मीरियों के साथ हमदर्दी की बातें करके कश्मीरियों को मजीद धोखे मत दिया करो। आज भी इतनी बड़ी अवामी ताईद से, इतनी बड़ी अवामी ताईद के साथ पाकिस्तान के अवाम की आवाज रोकी जा रही है। बहुत से चैनलों पर पाबंदी लगाई गई है कि वो हमारी न तस्वीर दिखाएं, न हमारी आवाज लोगों को सुनाएं। ऐसी सूरत हाल में जब वजीर आजम सहाफियों से बात करता है, जाली वजीर आजम जब सहाफियों से बात करता है, कहते मैंने तो कोई पाबंदी नहीं लगाई, सब चैनल आजाद है। तो फिर अगर आप कहते हैं कि सब चैनल आजाद है, तो पैमरा किसके माताहत है? पैमरा किस बुनियाद पर तमाम चैनलों को हिदायत जारी करता है कि आप इनकी तस्वीरें भी न दिखाएं, आप इनकी आवाज भी न दिखाएं? तो यही माना हुआ ना कि तुम मुल्क के हुक्मरान नहीं हो। पैमरा भी आपको नजरअंदाज करके फैसला कर रहा है, वो भी आपसे नहीं पूछ रहा। जब मुल्क के इदारे आपको वजीर आजम नहीं मानते, तो फिर कौम आपको कैसे मुल्क का वजीर आजम मानती है? मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं। पैमरा ने एक नया हुक्म जारी किया है और वो भी आजादी सहाफत पर तलवार चलाने की मुतरादिफ है। आजादी मार्च 27 मार्च को कराची से सक्खर पहुंचा था। 28 अक्टूबर को मुल्तान और 29 अक्टूबर को लाहौर में क़याम के बाद 30 अक्टूबर को ये कारवां इस्लामाबाद की तरफ जाएगा। पेशावर बोर्ड पर अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर 31 अक्टूबर को जलसा करेंगी, जिसके दौरान आजादी मार्च के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान अगले मरहले का ऐलान कर सकते हैं। अहम बात यह है कि आजादी मार्च अपने मकासद पूरे करेगा या नहीं, इसका फैसला लाहौर से निकलने वाले जुलूस से ही हो जाएगा। मुफस्सिरीन के मुताबिक लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और सेंट्रल पंजाब में नून लीग सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। इस बात की तवक्को की जा रही है कि लाहौर से मुस्लिम लीग नून बड़ी तादाद में काफिले के हमरकाब होगी और लाहौर से निकलते निकलते काफिले की शुरका की तादाद हजारों से निकलकर लाखों में हो सकती है और KPK और दीगर इलाकों से आने वाले काफिले पहुंचने की सूरत में इस्लामाबाद में आजादी मार्च के शुरका की तादाद तवक्को से कहीं ज्यादा होने का इम्कान है और लाहौर से निकलते हुए इस बात का फैसला हो जाएगा कि सियासत का अगला नक्शा क्या होगा। और सबसे पहले बात करें नुक्ता नज़र मुजीबुर रहमान शामी, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और उसके बाद उस पर बात करते हैं। वॉच दिस। तनख्वाह और उनके PN की तनख्वाह, उनके ड्राइवर की तनख्वाह एक है? क्या हमारे अरशाद भट्टी साहब जब जाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने, तो उनका ड्राइवर उनके साथ खाना खाता है या बाहर धूप में बैठा रहता है? ये हिफ्ज़े मरातब है। ये आपने मिसाल दी है, ये मिसाल दी है। हाँ, जाते हैं ना, अक्सर वो जिक्र भी होता है। साहब नाराज ना हो जाए। नहीं, उन्होंने तो नाराज होना है। मतलब देखिए, आप जब आप 5 स्टार होटल्स में जाके खाना खाते हैं, आपके कारकुन आपके साथ होते हैं, आपके प्रोड्यूसर की वो तनख्वाह है जो आपकी है, आपके जो दूसरा अमला कैमरामैन जो है उसको उतने पैसे मिलते हैं। ये मुमकिन नहीं है। क्या वजीर आजम ये तबसरा सुन के जो हमारी प्रोडक्शन टीम बैठी है ऊपर पैनल पे, वो बहुत मुतमिन हुई है, बहुत खुश हुई है और मेरे कानों में आवाज आ रही है कि शामी साहब ने हमारी वकालत कर दी। नहीं, वजीर आजम को, वजीर आजम के जो PN को या उनके PA को या उनके ADC को जो तनख्वाह मिलती है वो ही मिलती है जो वजीर आजम को मिलती है। क्या अखबार के एडिटर को की जो मराहत हैं वो वही हैं जो उसके मुआवन की हैं? देखिए, ये हिफ्ज़े मरातब है, इसी से इंसानी जिंदगी का निजाम चलता है। ये इंसान
مساوات جو ہے نا انسانوں کے درمیان وہ ان کے جان کے حوالے سے, ان کی مال کے حوالے سے, ان کی آبرو کے حوالے سے, عزت مال کے تحفظ, عزت اور ان کو سہولتیں, ان کا علاج بھی ہونا چاہیے, اگر کوئی بیمار ہے اس کی ضمانت بھی ہونی چاہیے. صحیح ہے. تو یہ مطلب جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے اور ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بیمار ہے جیل میں تو حکومت وقت اس وقت کس کی ہے؟ ذمہ دار ہے وہ ان کا علاج کرائے, بالکل کرائے ان کا, اور ہسپتالوں کی حالت درست کرے. یہاں تو جیلوں سے باہر لوگ جو ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا, جیل کے اندر جو لوگ ہیں, جیلوں کے اندر ہسپتال معیاری ہونے چاہیے. میری گزارش یہ ہے. تو بہرحال یہ ایک سارا خلط مبس ہو رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم بھی ایک خلط مبس کر رہے ہیں. ابھی تو دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہے نا, مجھے تو یہ معلوم ہوا کہ جب ان کی حالت بہت خراب ہو گئی تو اس بات کی پوری کوشش ہوئی کہ وہ ہاں کر دیں کہ انہوں بیرون ملک منتقل کر دیا جائے. لیکن نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی کہ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں. جی ہاں, صحیح بات ہے. اپنی عزت نفس کے علاوہ, اور میں اپنی عزت نفس نہیں کھونا چاہتا. دیکھیے ایک شخص کو ڈاکٹروں کا بورڈ کہتا ہے کہ اس کو بیرون ملک بھجوایا جائے. بیرون ملک جانا کوئی تفریحی دورہ نہیں ہے, یہ کہ سیر نہیں ہے. یہ لوگ ہمیں ہوا کیا ہے, انسانی سطح سے ہم کیوں گر گئے ہیں کہ ہم کسی کی بیماری میں بھی ہم اس کا لحاظ نہیں کرتے, اپنے معمول کے تبصرے کرتے ہیں. عدالتی کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف خود کہے کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ان کے بیان کو استعمال کر سکیں. لیکن نواز شریف ملک سے باہر تو کیا, اس ہاسپٹل سے باہر جانے کو تیار نہیں ہے جہاں ان کا اس وقت علاج ہو رہا ہے. انہیں شریف میڈیکل سٹی ہاسپٹل میں لے جانے کی بھی تیاری کر لی گئی تھی, لیکن نواز شریف وہاں منتقل نہیں ہوئے تاکہ کوئی یہ جواز نہ بنا سکے کہ میاں صاحب بیماری کا بہانہ بنا کر گھر چلے گئے یا گھر کے قریب چلے گئے. جو نواز شریف ذرا سا بھی احسان لینے کو تیار نہیں, ذرا سی بھی رعایت نہیں مانگ رہا, اس نواز شریف سے کوئی یہ توقع کیسے رکھ سکتا ہے کہ وہ باہر جانے کی خواہش کرے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں. اب جو بات شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں انسانیت کہاں چلے گی, کسی کی بیماری پر بھی ہم اسے بخش نہیں رہے ہیں, تو اس کی بڑی وجہ وہ رویہ ہے جو اس وقت لیڈران نے اپنا رکھا ہے. جو لیڈر کرتے ہیں وہ ان کے فالوور کرتے ہیں. نواز شریف بالکل موت کو چھو کر واپس آئے ہیں, اور حکمران جماعت میں سے کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان کی عیادت کرنے چلا جاتا. پرائم منسٹر بھی لاہور میں تھے, وزیر اعلیٰ اور گورنر تو یہی رہتے ہیں, تو کوئی ایک ان میں سے ذرا دل بڑا کرتا اور میاں صاحب کی عیادت کو چلا جاتا, لیکن کوئی بھی ان کی عیادت کو نہیں گیا, ماں سوائے ان کے جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. تو اس سخت رویے کی وجہ سے ان کے ووٹر اور سپورٹر بھی اس کو اسی طرح لے رہے ہیں. ہاں سب کو ذرا سی چوٹ آئی تھی, اگر لوگوں کو یاد ہو تو ان کی زندگی خطرے میں بھی نہیں تھی, چند چوٹیں لگی تھی, تو اس وقت کا وزیر اعظم ان کے گھر ان کی عیادت کو چلا گیا تھا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور حکومت کا موقف جانتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی وزیر ہے زرتاج گل صاحبہ. اب دیکھیں جی, اب جوک آف دا ڈے اتنی خوش فہمی ہے, جنہوں نے خود 2% سے کم ووٹ لیا ہے, ڈی آئی خان کے اندر بڑی بری مار قسم کی ان کو شکست ہوئی ہے. علی امین گنڈا پرسی یہ جیت نہیں سکے. میں نے ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑا ہے, اگر میں جلسہ کروں گی تو ڈیرہ غازی خان میں کروں گی. حد اندازہ لگا ہے کہ اتنے ان پاپولر ہے, ان کا ایک ووٹ بینک نہیں رہا ہے, بالکل ان کی سیاست کی بیخ کنی ہو گئی ہے. جو بنو ڈی آئی خان اور ٹانگ سے بندے نکالنے تھے وہاں سے تو بندے نکلے نہیں ہیں. تو اب یہ جی کہہ رہے ہیں یہ سکھر سے وہاں سے روانہ ہو کر امیار خان پتہ نہیں کون کون سے جگہوں کی بات کر رہے ہیں. چلو 15 لاکھ لوگ بھی لے آئیں یا 20 لاکھ لوگ بھی لے آئیں, یہ اس کے برابر کے لوگ ہیں, تقریباً اسلام آباد کی برابر کے. 2% سے کم ان کا الیکٹرول ووٹ ہے. کسی کی پھونکوں سے اگر یہ پھونکے مار کے حکومت گرانا چاہتے ہیں یا یہ دم درود پڑھ کے گرانا چاہتے ہیں تو اس کا تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے. آج 28 29 30 3 31 میں رہ گئے 3 دن. یہ مولانا صاحب نے تو لگا دیا ہے کہ جی ان کی وہ ہے اسپیکولیشن ہے کہ جی یہ 31 تک حکومت. ہم بھی یہی رہیں گے, آپ بھی یہی رہیں گے انشاءاللہ. زندگی رہی تو زندگی کی تو 3 سانسوں کی گارنٹی نہیں ہے. 12 یہ پروگرام آپ کریں گے. گورنمنٹ کو خوف کوئی نہیں ہے. 15 لاکھ لوگ آ جائیں, 20 لاکھ لوگ آ جائیں, 20 دن رہے. کہنے والے تو کہتے ہیں, اور
وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پارٹی چلے گی، اگلے کچھ چند ہفتوں تک چلے گی، اور اگر چند ہفتوں تک نہ چلی تو مہینوں تک ضرور چلے گی، جس کا مطلب یہ ہے کہ 31 اکتوبر سے پہلے حکومت گرنے کا فی الحال کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن سیاست میں کوئی بھی بات آپ حتمی نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہوا کا رخ معلوم ہو تو پھر پریڈکشن کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ہوا کا رخ معلوم نہ ہو تو پھر پریڈکشن ذرا مشکل ہوتی ہے۔ اس وقت سیاست میں ہوا نہیں چل رہی بلکہ جھکڑ چل رہے ہیں، اور جھکڑوں کی کوئی واضح سمت نہیں ہوتی۔ جھکڑ کبھی دائیں چلتے ہیں کبھی بائیں چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں خان صاحب کو لانے والے ان سے بیزار ہو چکے ہیں، ان سے تنگ آ چکے ہیں، اب ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ایک حلقہ ہے جو یہ سوچتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ مقتدر حلقوں میں اب بڑی تعداد حقیقی تبدیلی کے لیے آمادہ ہو چکی ہے، جبکہ اس کے برعکس دوسری اوپینین یہ ہے کہ جو تبدیلی لا سکتے ہیں وہ کچھ دیر اور انتظار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن جو مجموعی تاثر سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی ناگزیر ہو چکی ہے۔ اب یہ کس طرح آئے گی؟ مہینوں میں آئے گی یا اس میں کوئی وقت لگے گا؟ اس کے بارے میں کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لانگ مارچ، دھرنے یا عوام کا ہجوم کسی بھی حکومت کو گھر بھیج سکتا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت میں بیٹھے لوگ تو یہ کبھی نہیں کہتے کہ وہ جا رہے ہیں، کیونکہ اقتدار کا اتنا خمار اور اتنا نشہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہی نہیں کہ انہیں بھیجنے کی تیاری ہو چکی ہے یا وہ جا رہے ہیں۔ یہ نواز شریف بھی کہتے تھے کہ وہ ڈکٹیشن ہی لیں گے، لیکن پھر انہیں لوگوں نے گھر جاتے دیکھا۔ مشرف بھی یہ سمجھتے تھے کہ اقتدار ہمیشہ ان کے جوتے کے نوک پہ رہے گا، وہ بھی چلے گئے۔ تو یہ کرائے کا مکان ہے، یہ مالکوں کی مرضی، جب چاہے خالی کرا لیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور پیمرا کے اس نوٹیفیکیشن کی بات کرتے ہیں جس پر بہت ہنگامہ برپا ہے، اور یہ ہنگامہ کسی اور نے نہیں، اہل صحافت نے برپا کیا ہوا ہے۔ اسی پر بات کریں آف دی ریکارڈ میں چند اینکر واچ دس۔ ریکارڈ پہ رکھ دوں، میں اپنا ویو تو نہیں دیکھ سکتا اس پروگرام میں، یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو اینکر بیٹھا ہوگا وہ وہاں بیٹھ کر ایک روبوٹ ہے، وہاں بیٹھ کر کہے کہ سر آپ کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے، آپ کا کیا اور آپ کا کیا ہے، بس اس کے بعد خاموشی سے سنے۔ جو اس کے اندر ڈائریکٹیو میں انہوں نے لاجک بنائی ہے، جو بیانیہ بنایا کہ اس وجہ سے آپ لوگ ایک دوسرے کے پروگرام میں نہ جائیں، یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ یہ شاید مارشل لاز میں دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ کہیں کہ آپ اور میں کہاں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، کہاں بیٹھ کے نہیں بات کر سکتے، میں کیا سوچ سکتا ہوں، کس کو کیا سوچنے کا حق ہے۔ یہ تو لگتا ہے پری کولڈ وار، جس طرح آپ کے سوویت یونین میں بیٹھے ہوں، وہ ایک کمیونسٹ اسٹیٹ ہے اور وہ ساروں نے گرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سارے ایک لائن میں چل رہے ہیں، مارچنگ ان یونیزن۔ دس از ناٹ اے جوک۔ یہ آج 2019 ہے، ایک پروگریسو گورنمنٹ از سپوزڈ ٹو ان پاور، ڈیموکریٹک الیکٹڈ سوسائٹی ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے مولانا فضل الرحمان پہ کسی نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ بین کریں ان کی تقریریں وغیرہ، تو عطر من اللہ صاحب کا سی جے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر بڑا کلیئر اینڈ ایکسپلیسٹ، انہوں نے کہا میڈیا پہ کسی قسم کا قدغن نہ لگائیں، یہ واحد جو ہے ایک آرگن ہے جو کرپشن اور اسٹیٹ کے اوپر ریویو کرتا ہے چیزوں کو۔ یہاں پہ انہوں نے ایک اٹھا دیا، کلیریکل ایک آرڈر نکال دیا ہے جس میں چاہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں گے کون کیا سوچے گا، کیا نہیں سوچے گا، کون کیا بات کرے گا۔ اگلی فیز تو مجھے یہ لگتی ہے کہ اگلی فیز میں وہ یہ بھی کہیں گے کہ جی اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے اور ڈسکشن کو جب آپ اس طرح کے ورڈز ڈال دیں گے، کنجیکچرنگ اینڈ اسپیکولیشن، ڈسکشن کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اس دن پروگرام کیا، ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ میاں صاحب کی اگر بیل ہو جائے گی، اگر ہو جاتی ہے تو اس کے پولیٹیکل آفٹر افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، کیا سچویشن ہو سکتی ہے۔ اب آپ اس کو اسپیکولیشن کر لیں، آپ اس کو کنجیکچرنگ کر لیں، یا آپ اس کو ایک انالیسس کر لیں بیسڈ آن ہسٹری، پریزنٹ اینڈ یور اون اسیسمنٹ۔ ان کے مطابق تو پھر نہ کوئی ڈیبیٹ ہو، نہ کوئی ڈسکشن ہو، پھر وہی بات ہے ایک جس طرح کئی ملکوں میں ہوتا ہے، آج بھی کوئی بات کر رہا تھا کہ جی خطبہ ہوتا ہے جمعے کا، سرکار کی طرف سے آتا ہے، ساری مسجدیں پڑھ دیتی ہیں، یہ پھر ہمیں روز بتا دیں کہ آج کون کہاں بیٹھے گا، کون کیا بات کرے گا، کیا کتنا۔ دیکھیں ایک حقیقت یہ ہے جو کہ میں بڑے ہیوی ہارٹ سے بات کر رہا ہوں کہ اینکر اور صحافیوں کے بھی بدقسمتی سے قاتل بن گئے۔ 2-4-6 لوگ مل کر ایک دوسرے کے پروگرام میں بیٹھ کر انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مہمانوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ان سے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔
تاکہ اپنی مرضی کا بیانیہ عوام کے سامنے رکھ سکیں. اپنی رائے کو عوام کے سامنے رکھنا بری بات نہیں, اسی کو اظہار رائے کی آزادی کہتے ہیں, لیکن اس کو ایک بیانیے کی شکل میں ایک کاٹل کی صورت میں پیش کرنا میں ذاتی طور پر اسے درست نہیں سمجھتا. چاہے میرے کچھ دوست اس سے ناراض ہو جائیں, لیکن صحافیوں کی اکثریت اس بات کو سمجھتی اور محسوس کرتی ہے کہ اینکرز کا بھی ایک قبضہ گروپ ہے, اور سب سے زیادہ ریئیکشن بھی انہی کا دیکھنے میں آیا ہے. دیکھیں, اچھی بات اگر بے ڈھنگے انداز میں کہی جائے تو وہ اچھی نہیں رہتی. پیمرا کے نوٹیفیکیشن پر اینکر کا رد عمل آیا, وہ فطری ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ ہے. سارا دن ہم حکومت اور اپوزیشن کو یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کریں, وہ کریں, یہ نہ کریں, یہ صحیح ہے, وہ غلط ہے, لیکن جب کوئی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ہم ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم فوراً سخت ریئیکشن کیوں دینے لگتے ہیں؟ ہماری آزادی خطرے میں کیوں پڑ جاتی ہے؟ پیمرا نے ایک ڈائریکٹیو جاری کیا ہے جو ایک اچھی بات کو کہنے کا غلط ڈھنگ تھا. پیمرا کا یہ رائٹ نہیں تھا یہ کچھ کہتا, لیکن سب سے زیادہ تکلیف انہی اینکرز کو ہوئی ہے جو پول بنا کر پروگرام کرتے ہیں. وہی اس پہ تنقید بھی کر رہے ہیں, جو کسی حد تک غیر مناسب سمجھا جا سکتا ہے, لیکن اگر کوئی اس کا احساس اچھے طریقے سے ہمیں دلا دیتا تو زیادہ بہتر رہتا. ویسے بھی یہ معاملہ کلیئر ہو چکا ہے, آرڈیننس واپس ہو چکا ہے, تو اب اس کے اوپر مزید بحث بیکار ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے. آن دی فرنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں ہمایوں اختر, اور حکومت کا موقف یہ کہ حالات بڑے اچھے ہو گئے ہیں. کچھ اچھی باتیں کر رہے ہیں ہمایوں اختر صاحب, تو ان کی بھی سنتے ہیں. نیشنل رپورٹس آئی ہیں, ورلڈ بینک ہو یا ورلڈ اکنامک فورم ہو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, وہ سب یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کی معیشت میں پچھلے کئی سالوں سے بہت بھرپور مسائل تھے, جس کی وجہ سے بار بار پاکستان آئی ایم ایف جاتا تھا. آئی ایم ایف 22 دفعہ گیا, یہ 23واں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. آئی ایم ایف جایا جاتا ہے جب فورن ایکسچینج, جب ڈالر ختم ہو جائیں ملک کے پاس, اور ملک کی پالیسیاں بار بار ایسی آتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب نون لیگ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا 2016 میں, تو ہمارے ریزروز $18 بلین تھے. جب ہماری حکومت آئی 2 سال بعد تو $9.5 بلین رہ گئے تھے. ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ 25-30% جو ہے آپ کا روپیہ اوور ویلیوڈ ہے, اور ہوا بھی یہی. انہوں نے بلینز آف ڈالرز مارکیٹ میں پھینکے تاکہ ڈالر کی کمی نہ ہو اور روپیہ آرٹیفیشلی. لیکن ہمایوں صاحب جو ہمارے ہم نے آ کے جو دنیا ہم نے جو دنیا کی پالیسیز ہوتی ہیں سٹیبلٹی لانے کے لیے, جو آپ فائنینشیل سٹیبلٹی لائیں گی, ہم نے کوئی جادو کی چھڑی چلا کے روپیہ تو نہیں گرا دیا. روپیہ کو گرنا ہی تھا کیونکہ وہ اوور ویلیوڈ تھا. روپیہ گرنے سے بے انتہا مہنگائی ہوتی ہے. یہ مہنگائی اس وجہ سے آئی ہے جو ماضی کی حکومت سر, لیکن ابھی جو ہم نے کچھ نہیں کیا, جو ہراستی کا کرنے کے لیے اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹس بہت زیادہ رکھتا ہے. چلے سے مینوفیکچرنگ سیکٹر خراب ہوتا ہے. تو سر یہ تو پھر ہو رہا ہے سارا. یہ چیزیں اب لیکن جو ہم جا رہے ہیں, لیکن ہمایوں صاحب آپ دیکھیں گے مینوفیکچرنگ بھی بہتر ہوگی, ریونیو بھی بہتر ہوں گے, نوکریاں بھی پیدا ہوں گی. آپ نے بالکل بجا فرمایا. 21-22 آئی ایم ایف پلان آ چکے ہیں. کیا آپ گورنمنٹ کے بحث پہ یا پرائم منسٹر یہ یقین دلانے کو تیار ہیں کہ اب نیکسٹ آئی ایم ایف پلان آپ کی گورنمنٹ کم از کم نہیں لے گی 3 سال بعد؟ یہ آپ بتا سکتے ہیں, عوام کو گارنٹی دے سکتے ہیں, یا یہ بھی یو ٹرن ہوگا اس کے اوپر بھی؟ یہ میں گارنٹی بالکل, میں نے پرائم منسٹر سے تو یہ بات نہیں کی, لیکن میں گارنٹی دینے کو تیار ہوں. یہ چلو جی, مبارک ہو. لے جی راجہ صاحب ہمیں. ہاں صاحب, جب اقتدار میں نہیں آئے تھے تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, خودکشی کر لوں گا. پھر ہم سب نے یہ دیکھا کہ آئی ایم ایف کے پاس ہم ناک رگڑتے ہوئے گئے, اور پہلے سے زیادہ سخت شرائط کے ساتھ ہم نے قرض حاصل کیا, اور اس کا نتیجہ آج ٹیکسوں کی صورت میں نکل رہا ہے. اور آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرانے کے چکر میں آج کے روز پاکستان کی پوری مارکیٹیں بند کرا کے بیٹھے ہیں. پورے پاکستان کی بڑی مارکیٹیں, بازار 2 روز کے لیے ہڑتال پر ہے. تو اس کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق آئی ایم ایف کے ساتھ ہے. حکومت تاجروں کے ساتھ الجھ رہی ہے. یہ سب کچھ کس کی مہربانی ہے؟
یہ سب کچھ IMF کے ساتھ معاہدے کی مہربانی ہے. چلے اس کو بھی چھوڑ دیں. حکومت یہ بتا دے کہ IMF سے قرض لے کر ہم نے قرض اتارنے کے سوا اور کام کیا کیا ہے. ایسا کون سا کام ہم کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں IMF کے چنگل سے نکال دے گا؟ ورنہ ٹرک کی بتیاں جلانے سے کیا فائدہ؟ پہلے بھی عوام کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگا کر ہم یہاں تک کہاں پہنچے ہیں. ہر حکومت نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے اور قرض لینے کے لیے IMF کے پاس جاتی رہی ہے. اب بھی عوام کو سخانے خواب دکھائے جا رہے ہیں. اس کی کوئی پریکٹیکل شکل نظر نہیں آ رہی. اگر تو عملی طور پر کچھ ہوتا نظر آ رہا ہو کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں یا کچھ کام کیے جا چکے ہیں, کچھ کام کر لیے ہوتے تو عوام کا ٹرسٹ بلڈ ہو چکا ہوتا, عوام کا اعتماد بڑھ جاتا. اب عوام کا اعتماد مجروح ہو چکا ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ملک ترقی نہ کرے یا کوئی جمہوری حکومت 5 سال پورے نہ کرے, لیکن ایٹ واٹ کاسٹ, کس قیمت پر؟ کچھ تو ایسا آپ کریں, کچھ تو ایسا نظر آئے جس پر لوگ یقین کریں, لوگوں کا ایک کانفیڈنس بلڈ ہو. صرف زبانی دعووں پر عوام اب بہلنے والے نہیں. جو صورتحال اس وقت آن گراؤنڈ ہے, نظر آ رہی ہے, دکھائی دے رہی ہے, اس کے مطابق صرف قرضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور جسے اتارنے کے لیے ہمیں بار بار IMF کے پاس جانا پڑے گا, چاہے یہ حکومت جائے چاہے اس کے بعد آنے والے جائے. ارشاد بھٹی گفتگو کر رہے ہیں رپورٹ کارڈ میں. آگے بڑھتے ہیں اور ان کی گفتگو سنتے ہیں. لانگ مارچ اور اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ کہا گیا وفاقی وزیر فواد چودھری کی جانب سے کہ یہ جو آزادی مارچ ہے یہ بنیادی طور پر انتشار کے لیے ہے, انارکی کے لیے. اسی کا وہ جواب دے رہے ہیں. واچ دس. میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس حساب سے کام چل رہا ہے میرے پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ 2-4 سالوں تک. بھٹی صاحب عوام سے تو پوچھ لیں وہ آپ کو اس دفتر میں اس کرسی تک پہنچانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یہ مولانا عوام کے ذریعے, یعنی عوام کو تو جو منتخب ہوتا ہے, میں بھی جتھا لے کے آ جاؤں گا. جب مولانا بنیں گے تو میں بھی ان کو ہٹا دوں گا. یعنی دھرنوں سے وزیر اعظم کو ہٹانا ہے تو میں بعد میں ہٹا کے میں بن جاؤں گا. اچھا, حسن صاحب نے کہا ہے لفظ لوگ تحریر سے پھر جاتے ہیں, تو نے کیوں میری ہر بات کو سچ جانا تھا. یہ 15 روپے کے سٹامپ پیپر پر یہ 7 رکنی معاہدہ ہے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا اور مولانا صاحب کے. یہ 7 رکنی 15 روپے پہ 15 روپے کا ہے. 15 روپے کے آج ویسے ایک سموسہ آتا ہے, 1.5 روٹی آتی ہے. تو یہ 15 روپے کے سٹامپ پیپر پر جو معاہدہ تھا یہ مولانا کر کے گئے اور وہاں سے چلتے ہی مکر گئے. انہوں نے مکر گئے تو وہ مکر گئے ہیں. دوسری بات ہے عمران خان صاحب کا ڈی چوک پر آنا غلط, وزیر اعظم استعفیٰ دے غلط, دھمکیاں سول نافرمانی غلط, اور بہت سارے چھوٹے موٹے جو پھینٹیاں شینٹیاں تھی وہ غلط. لیکن عمران خان نے کہا تھا میں دھاندلی ہوئی ہے, مولانا صاحب نے بھی کہا دھاندلی ہوئی ہے, زرداری صاحب نے بھی اس وقت کہا دھاندلی ہوئی ہے, باقی ساری جماعتوں نے بھی کہا دھاندلی ہوئی ہے. عمران خان نے کہا 4 حلقے کھول دیں, عمران خان سپریم کورٹ گئے کچھ نہ ہوا, عمران خان الیکشن کمیشن گئے کچھ نہ ہوا, عمران خان پارلیمنٹ گئے کچھ نہ ہوا. اور حکومت نے کہا یہ منہ اور مسور کی دال, ثبوت اکٹھے کرتے رہو. 400 سے زیادہ عذرداریاں تھی اور پھر عمران خان سڑکوں پر آ گئے. مولانا نے کہا کہ اب دھاندلی ہوئی ہے. مولانا ویسے 2008 میں بھی کہا دھاندلی ہوئی, 2013 میں بھی کہا دھاندلی, 2018 میں بھی کہا دھاندلی. مولانا اب کہا دھاندلی ہوئی ہے. عدالت نہیں گئے, الیکشن کمیشن نہیں گئے, پارلیمنٹ دھاندلی کمیٹی میں نہیں گئے, اور اوپر سے یہ جھوٹ ملک کو آگ لگانے والے کہ کشمیر بیچ دیا گیا ہے, یہ یہودی ایجنٹ ہے, یہ اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں, قادیانیوں کے ایجنٹ ہیں, اسلام خطرے میں, تحفظ المجتمع رسالت خطرے میں, سب کا سب جھوٹ ہے, سفید جھوٹ ہے, چٹا جھوٹ ہے. اوپر سے ہاں یا نہ, یہ واقعی انارکی پھیلانے والی بات ہے. اور فواد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں اور فواد صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. یہ لانگ مارچ نہیں ہے, یہ رانگ مارچ ہے, اور یہ آزادی مارچ نہیں ہے, یہ فسادی مارچ. بھٹی صاحب آپ کا پوائنٹ دیکھیں, لانگ مارچ کو رانگ مارچ کہیں یا آزادی مارچ کو فسادی مارچ کہہ لیں, لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کوئی اور لانگ مارچ کرے تو حلال اور یہ کرے تو حرام. یعنی میرا کتا کتا اور آپ کا کتا ٹامی. ہاں صاحب نے کچھ حلقوں میں دھاندلی کا الزام لگایا, 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کیا, لیکن یہاں تو ساری سیاسی جماعتیں جو بیک زبان ہیں
کہ پورے کا پورا الیکشن چرا لیا گیا ہے. 2-4 حلقوں کی بات ہوتی تو الیکشن کمیشن جایا جا سکتا تھا, کسی اور فورم پہ بھی رجوع کیا جا سکتا تھا, لیکن جہاں پورے الیکشن کا سوال ہو تو پھر عوام کے پاس نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ عوام سے بڑا فورم اور کون سا ہو سکتا ہے؟ حکومت کا حامی میڈیا آزادی مارچ یا لانگ مارچ کی مخالفت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ یہ سمجھ میں آتی ہے, ان کا کام ہے کہ اس کی مخالفت کریں, لیکن یہ محض خام خیالی ہے کہ کوئی بھی لیڈر لوگوں کو سڑکوں پر لا سکتا ہے. یہ آسان کام نہیں ہوتا. جب تک لیڈرشپ تکڑی اور مضبوط نہ ہو, اس کے فالوور نہ ہو, تو لوگ باہر نہیں آ سکتے. ویسے بھی جو لوگ اس وقت باہر نکل رہے ہیں ان کے مجموعی ووٹوں کی تعداد حکومت اور اس کے اتحادیوں کے مجموعی ووٹوں سے زیادہ ہے. آدھی سے زیادہ رائے عامہ رکھنے میں لوگ اگر کسی بات پہ احتجاج کر رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں تو یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اگر انصاف کہیں اور سے مل سکتا تو پھر لوگ ادھر جاتے ہیں. آج کے لیے اتنے, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.